बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन ग्रामी, आज सियासी सूरत हाल जो रही उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ खेल के मैदान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल मैच खेला जाएगा इतवार के दिन और उसमें क्या सूरत हाल रहेगी, और पाकिस्तान की जो आवाम है वो काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, PTI का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च कुछ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से अपनी मंजिल की जानिब रमादवा है, लेकिन इसमें अब तब्दीली ये हुई है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद कंटेनर पर मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन जहां भी मार्च पहुंचता है जो मकामात बनाए गए हैं वहां पर खिताब किया जाता है इमरान खान की जानिब से, लेकिन ये खिताब वीडियो लिंक के जरिए किया जाता है। और यहाँ पर इस तब्दीली के बाद हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं, वो ये है कि जिस तरह से पहले स्पार्क था, जिस तरह से पहले पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाता था या पहले पब्लिक इन्वॉल्व हो रही थी, ये अब नज़र आ रहा है कि उस तरह से पब्लिक को इंगेज नहीं कर पा रही तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अपनी जो शख्सियत का एक असर हमें नज़र आता था, क्योंकि इमरान खान कंटेनर पर मौजूद होते थे और जैसे ही इमरान खान कंटेनर पर आकर हाथ हिलाते थे, तमाम के तमाम जो वहाँ पर मौजूद लोग होते थे, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, उनके अंदर एक जोश और एक वलवला नज़र आता था। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ आज की बड़ी खबर के इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट के मुतालिक बताया जा रहा है एक मरतबा फिर, और इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 15 कमांडोज भी तैनात कर दिए गए हैं ज़मान पार्क में। इसको किस तरह से देखा जा रहा है, क्या तैयारियां PTI की जानिब से की जा रही हैं, और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस की जानिब से क्या तैयारियां की गई हैं, खैबर पख्तूनख्वा से कमांडोज को क्यों बुलाया गया। यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या पंजाब पुलिस की क्रेडिबिलिटी इमरान खान की नज़र में कुछ कम हुई है जो खैबर पख्तूनख्वा से कमांडोज बुलाए गए हैं। इसके साथ साथ जैसे कि आपको पहले बताया कि मैच के ऊपर भी कुछ बात करेंगे। अपने पैनल का मैं तारुफ करवाता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक से उमर डार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इसी तरह डॉक्टर सईद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तज्जियाकार हैं, तज्जिया हम डॉक्टर साहब से लेते रहते हैं। उमर डार साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगा, कहिएगा सबसे पहले लॉन्ग मार्च की बात कर लेते हैं। लॉन्ग मार्च में हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पहले पब्लिक इंगेज कर पा रहे थे इमरान खान साहब, शायद उस तरह से पब्लिक इंगेज नहीं कर पा रहे हैं। क्या सिनेरियो नजर आ रहा है लॉन्ग मार्च में, क्या मनाजिर नजर आ रहे हैं लॉन्ग मार्च में, क्या वाकई फर्क पड़ा है इमरान खान की लॉन्ग मार्च में शमूलियत न करने से? देखें ज़ैन भाई, गुजारिश ये है कि इस बात में तो कोई शक व शुबा नहीं, कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी इमरान खान साहब के बगैर बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक को अंगेज करने में कभी भी कामयाब नहीं हुई। हमेशा इमरान खान साहब जब किसी जलसे में या किसी रैली में या किसी जो भी इज्तिमा हो, जब उन्होंने आना होता है या वो लीड कर रहे होते हैं, तो फिर एक अवाम का जमे गफीर होता है। अब जैसे कि जब ये लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हुआ था, और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि वजीराबाद तक जो पब्लिक का मोमेंटम था वो पाकिस्तान की तारीख में पहले किसी भी रैली, एहतजाज या लॉन्ग मार्च में इस तरह के मनाजर देखने को नहीं मिले थे। लेकिन 3 नवंबर को जब ये काफिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीराबाद में पहुंचा, जहां इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला किया गया, बल्कि जिन लोगों ने ये हमला प्लान किया हुआ था, मैं समझता हूं कि अपनी तरफ से, अपनी जानब से उन लोगों ने उस दिन इमरान खान साहब को मार दिया हुआ था, कत्ल कर दिया हुआ था। और इस्लामाबाद के ईवानों में बैठे लोग इस खबर के मुंतजिर थे कि किस वक्त ये खबर आए कि लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया गया। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला जो है वो बड़ा होता है। ये अल्लाह ताला का फजल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ताला की जात पाक, कौम की दुआओं ने, मैं समझता हूँ सेहत कार्ड वालों की दुआओं ने, शौकत खानम के जो लोग पेशेंट रहे हुए हैं या जो इतना बड़ा काम हुआ है, उनकी दुआओं से, पूरी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को महफूज रखा, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखा, बल्कि तहरीक इंसाफ के दूसरे लोगों को भी। अभी कल ही वजीराबाद से दोबारा आगाज हुआ है
میں وزیر آباد میں کل موجود تھا اور کافی ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ لانگ مارچ میں آئے ہوئے تھے، وزیر آباد کے اور گرد و نواح کے لوگ تھے۔ آج گجرات میں بڑا زبردست لانگ مارچ کا ویلکم کیا ہے گجرات کے لوگوں نے، یقیناً وہاں پاکستان مسلم لیگ کاف بھی ہے، ان کے لوگ بھی تھے، تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے سینٹرل پنجاب سے اور فیصل آباد کی جانب سے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا، کرم کرے گا جب یہ کافی، یعنی عمر ڈار صاحب آپ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ لوگ اس طرح سے انگیج نہیں ہو رہے جس طرح سے جیسے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب خود موجود ہوتے تھے تو لوگ باہر نکلتے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس ساری صورتحال میں اگر لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو مارچ اپنا مقصد حاصل کر پائے گا؟ کیا پلان ہے تحریک انصاف کا اگر اسلام آباد تک پہنچتے پہنچتے وہ تعداد نہ رہی جو ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی تھیں، تو پھر کس طرح سے جو مارچ ہے اپنے مقاصد حاصل کر پائے گا؟ پہلی تو عرض یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، عوام ان کی عاشق ہے اور وہ عوام کے محبوب ہیں۔ جب وہ محبوب عوام میں آتا ہے نا تو پھر سارے عاشق جو ہیں وہاں پہنچتے ہیں اپنے محبوب لیڈر کو دیکھنے کے لیے، اپنے محبوب لیڈر کے لیے۔ جہاں تک بات ہے اسلام آباد میں لوگوں کے آنے کی، جب لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے اسلام آباد کی اور اب وہ خود پہنچ رہے ہیں، وہ خود راولپنڈی سے لیڈ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان سے لوگ وہاں عمران خان صاحب کی کال پر پہنچیں گے۔ پاکستان میں عمران خان صاحب ایک واحد ایسی سیاسی قیادت ہیں کہ جو آپ کو پتا ہے بانی گھرالہ میں بیٹھ کے خطاب کرتے رہے پاکستان کی عوام سے، اور پورے پاکستان میں اسکرینیں اویزا کر کے چوکوں میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ فیصل آباد، لاہور، کراچی، پشاور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، ملتان، مطلب ہر جگہ لوگوں کی کتنی بڑی تعداد عمران خان صاحب کی سپیچ سکرین پہ وہ سنتے ہیں۔ تو جس دن عمران خان صاحب خود کال دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ میں اسلام آباد اور میں پنڈی پہنچ رہا ہوں، میں اب خود اسے لیڈ کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا ایک بکھرا ہوا سمندر ہوگا۔ ٹھیک ہے، امید یہی ہے اور امکان یہی ہے کہ شاید کارکنان دوبارہ سے منظم ہوں گے۔ ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ مومنٹم اب مارچ کا کم ہوتا نظر آ رہا ہے، عمر ڈار صاحب بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ اب انگیج نہیں ہیں کہ جس طرح سے پہلے لوگ انگیج تھے۔ مارچ مقاصد حاصل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مارچ تھی جب شروع ہوئی لاہور سے اور وزیر آباد تک، وہ کوئی متاثر کن لانگ مارچ نہیں تھی۔ صحیح۔ اس سے پہلے جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں بھی میں نے وہ مناظر دیکھے تھے عدلیہ کی بحالی کے، اور یہ مارچ بھی دیکھا، تو ایز اے سیاسی ورکر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی متاثر کن مارچ نہیں تھا۔ اور دوسری بات جو ابھی کہی میرے دوست نے کہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور جس کے نتیجے میں پھر لانگ مارچ دوبارہ شروع ہوئی اور وہ مومنٹم حاصل نہ کر سکی اور اس میں بھاری تعداد میں لوگ شریک نہیں ہوئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کے جو واضح مقاصد ہیں وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے۔ دیکھیں، اگر مقصد صرف یہ ہو کہ موجودہ حکومت کو ہٹانا ہے، الیکشن کروانا ہے یا ہم نے اقتدار لینا ہے، اس کے لیے لوگ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ الیکشن تو بالآخر ہونے ہیں، وہ 3 ماہ میں ہو، 6 میں ہو یا 9 ماہ میں، اس میں لوگوں کو یہ حق مل جائے گا کہ وہ ووٹ دے کر اپنے نمائندوں کو منتخب کر لیں گے، اور اگر وہ عمران خان صاحب کو لانا چاہیں گے یا پی ایم ایل این کو لانا چاہیں گے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو چند دنوں سے واقعات ہو رہے ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے قریبی ساتھی جو ہیں وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر انہیں پارٹی سے نکالا جا رہا ہے، اس سے شکوک و شبہات کو ہوا ملتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اس کاز پہ سنسیئر نہیں ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے، یا جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کامیاب نہیں ہوا، اور اس طرح کی مارچ کے دعوے ہوتے ہیں، دباؤ ہوتے ہیں، پریشر ہوتا ہے، اور اگر پریشر میں کوئی حکومت بات مان لے تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ موجودہ کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت کئی پارٹیز پہ مشتمل ہے اور اس میں سے آدھی پارٹیز وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ شریک اقتدار رہی ہیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اور ان کی ایلائڈ پارٹیز دباؤ میں آنے کو نہیں ہے، اور دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ ملک میں امن و امان کے لیے، اکانومی کی بہتری کے لیے، اور اس طرح ہی جیسے نیا آرمی چیف کا تقرر ہونے جا رہا ہے تو وہ تمام اقدامات وقت کے مطابق ملک کی بہتری کے لیے لیے جائیں گے. اور لانگ مارچ یوں چلتا رہے گا، اس میں جو احتجاج ہے وہ چلتا رہنا چاہیے. بلکہ میں آپ کے توسط سے، اپنے دوست کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس لانگ مارچ کا رخ اگر انسانیت مارچ بنا دیا جائے، اور سیلاب زدہ علاقوں میں جو لوگ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ٹھنڈ سے تڑپ رہے ہیں، منتظر ہیں، یہ عمران خان صاحب کی کال پہ لاکھوں لوگ جب آئیں گے تو وہ ان کے لیے کھانا پینا، کمبل، بستر، گھر اور وہ دیگر چیزیں لے کر اگر وہاں پہنچ جائیں تو یقین کیجئے عمران خان صاحب کو الیکشن میں بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے عمر ڈار صاحب، آپ نے گفتگو سنی، ڈاکٹر سعید الہی صاحب کی جانب سے سجیشن پیش کی گئی ہے. سب سے پہلے ایک لائن میں کیا کہیں گے، کس طرح سے دیکھتے ہیں سجیشن کو؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. ایک تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی لوگوں کو اس حکومت کو گھر بھیجنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جس دن یہ حکومت اقتدار میں آئی، امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹویٹ دنیا کی ہسٹری میں سب سے پاپولر ہوا ہے، جس کی کروڑوں میں جو تعداد تھی لوگوں کی کہ انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کیا، نامنظور کیا. دوسرا میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک خالی ہاتھ میں وہ اپنی ڈائری لے کے نکلے تھے تو انہوں نے خود بھی کہا کہ جب میں اگلے روز اٹھا، انہوں نے اس وقت تو زین بھائی کسی کو کال نہیں تھی دی کہ آپ باہر نکلیں، اور اگلے دن جب میں اٹھتا ہوں، میں ٹی وی آن کرتا ہوں، سوشل میڈیا دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوئی ہے، سڑکوں کے اوپر آئی ہوئی ہے. اور ٹھیک ہے عمر ڈار صاحب، وقت کی کمی ہے، ایک دوسرا میرا سوال لے لیجئے، اس کو ایڈ کر لیجئے. عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر سے سیکیورٹی تھریٹ سامنے آ رہا ہے، اور جو پلان ہے تحریک انصاف کو وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد میں جب مارچ پہنچے گا تو وہاں پر پہنچیں گے. کس طرح سے ساری چیزیں پاسبل ہوں گی؟ اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیجیے گا کہ خیبر پختونخوا پولیس کے 15 کمانڈوز تعینات کیے گئے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں زین بھائی، اس میں گزارش کروں، یہ اب کی بات نہیں ہے. پچھلے کئی سالوں سے، مطلب جب عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں آئے تھے، پرائم منسٹر نہیں تھے، اور وہ اپنی انتخابی کمپین چلا رہے تھے، یہاں جو ہمارا دھرنا تھا، پھر پناما کی جو تحریک تھی، اس دوران بھی ہمارے پارٹی کے جو لوگ تھے ان کا مطالبہ عمران خان صاحب سے رہا ہے کہ آپ پلیز کائنڈلی اپنی سیکیورٹی کا جو ہے وہ مناسب انتظام کریں. لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے ہمیشہ ایک ہی بات آئی کہ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان ہے، جس دن وقت آنا ہے تو وہ پھر مطلب یہ ایک وعدہ کیا ہوا ہے اللہ کی ذات سے، وہ پھر کوئی اس سے محفوظ نہیں رکھ پائے گا. لیکن یہ وزیر آباد کے واقعے کے بعد پوری پارٹی کی طرف سے اب عمران خان صاحب کے اوپر اس بات کا دباؤ آیا ہے. وہ کہ اس سے پہلے بھی تھا، آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں اپنی کئی ایک تقریروں میں کہ مجھے قتل کرنے کا، مجھے اسیسینیٹ کرنے کا، مارنے کا پلان کیا ہوا ہے، اور وہ 3 لوگ ہیں جن کی سوال یہی ہے کہ اگر سیکیورٹی تھریٹ پھر بھی موجود ہے تو یہ بہتر نہیں تھا کہ عمران خان صاحب باہر نہ نکلتے، کچھ عرصے کے لیے اس مارچ کو ہولڈ کر لیا جاتا؟ کیونکہ اب پھر سے تھریٹ آ رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی صورتحال دوبارہ سے پیدا ہوگی تو بہت بڑا ڈیزاسٹر کی صورتحال پیدا ہوگی. دیکھیں زین بھائی، میں آپ کو عرض کروں، عمران خان صاحب ایک جرأت مند اور دلیر لیڈر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول کے جو لیڈر ہوتے ہیں انہیں تو ویسے ہی سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں ہر طرف سے، لیکن عمران خان صاحب الحمدللہ وہ نہ ڈر رہے ہیں، بے باک ہیں، جرأت مند ہیں اور دلیر ہیں. میں آپ کو عرض کروں عمران خان صاحب تو اسی حالت میں لانگ مارچ کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے. پارٹی کے لوگوں نے فورس کیا کہ نہیں آپ کچھ دیر ریسٹ کریں، آرام کریں، جب آپ کی حالت بہتر ہوگی تو پھر اس کے بعد آپ مارچ کو لیڈ کیجئے گا. دوسرا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قابل احترام بھائی سعید الہی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی لانگ مارچ جو ہے وہ قابل ذکر نہیں ہوا اور نہ ہی کامیاب ہوا ہے، اور یہ بھی نہیں ہوگا. میں سعید الہی صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لانگ مارچ نہ تو مولانا فضل الرحمان کر رہا ہے، نہ مریم نواز کر رہی ہے، نہ بلاول بھٹو کر رہا ہے. یہ عمران
خان لانگ مارچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمر ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور عمر ڈار صاحب کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ انتظار کیجئے, لوگ باہر بھی نکلیں گے, لوگ انگیج بھی ہوں گے, لوگ نظر بھی آئیں گے, اور مارچ کامیابی کی جانب گامزن بھی ہوگا. بہرحال اس کو اس مارچ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کچھ دیر انتظار تو کرنا پڑے گا. دوسرے ٹاپک کی جانب ناظرین ہم آئیں گے. بڑا میچ ہے, فائنل میچ ہے T20 ورلڈ کپ کا, اور اتوار کو ٹاکرا ہوگا پاکستان ٹیم کا انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ. اور اس مقابلے کے لیے یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی کرکٹ شائقین ہیں بڑی بھرپور قسم کی تیاریاں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں. معظم بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینکر پرسن ہیں سپورٹس کے اور تجزیہ بھی دیتے رہتے ہیں. معظم, آپ نے تھرو آؤٹ ورلڈ کپ کی تمام ٹرانسمیشن کی, مختلف آپ نے پروگرامز کنڈکٹ کیے کیپٹل ٹی وی کے اوپر. سب سے پہلے یہ کہیے گا کہ اس ورلڈ کپ کے اندر کس طرح سے آپ نے ان تمام میچز کو انجوائے کیا, اور ورلڈ کپ اب اختتام کی جانب گامزن ہے, تو کیا کہتے ہیں, دل کی آواز کیا ہے, وکٹری کس کو ملنے جا رہی ہے؟ تھینک یو سو مچ زین فار ہیونگ می. دیکھیں, دل کی آواز تو بینگ پاکستانی آپ کی طرح بھی میری بھی دل کی آواز یہی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ کل ون کرے گا. تو دیکھنا یہی ہے پرسوں جو میچ ہونے جا رہا ہے, بڑا ٹاکرا ہے, اور ورلڈ کپ فائنل میں, اور جس طرح ڈرامائی طریقے سے ہم فائنل تک پہنچے ہیں, چونکہ ایک ہفتہ پہلے ہی پوری پاکستانی قوم تھوڑی سی مایوس دکھائی دے رہی تھی, پھر ایک اتوار کے دن ہم جاگے ہیں اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس طرح ہو گیا ہے کہ نیدرلینڈز نے ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا. تو یقیناً I was surprised جب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں نے میچ نہیں دیکھا تھا ساؤتھ افریقہ نیدرلینڈز کا, لیکن جب مجھے پتا چلا کہ پاکستان نے کوالیفائی کر لیا, I was very excited. میں نے کہا کہ یار میں دیکھوں پوائنٹس ٹیبل کو دیکھوں کہ یہ کیسے پاسبل ہوا. پھر مجھے پتا چلا کہ ساؤتھ افریقہ نیدرلینڈ سے ہار چکی ہے, تو پاکستان نے کوالیفائی کیا ہے. بالکل, یہ ایسا سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے گفٹ تھا اللہ کی طرف سے ہی, جو ہے ہم ایک طرح سے بالکل آؤٹ ہوتے دکھائی دے رہے تھے ورلڈ کپ سے, اور اس طرح انٹری ہونا اور جس طرح کا مومنٹم ابھی بنا ہے, اس لیے میں خود بھی بہت پر امید ہوں کہ پاکستان ورلڈ کپ ٹرافی اپنے نام کرے گا, پاکستان ہی وہ ٹرافی آئے گی. چونکہ سیمی فائنل آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بہت ہی جو ہے اگریسو ہمیں انٹینٹ نظر آئی پاکستانی ٹیم کی, ایک پازیٹیو وائبز ان میں نظر آ رہی تھیں, جیسے وہ بھی بالکل لائٹ ویٹ میں بالکل بغیر کسی پریشر کے وہ کرکٹ کھیل رہے تھے. تو جس طرح کا مومنٹم بنا ہے سیمی فائنل کو لے کر. لیکن دوسری طرف اگر ہم زین بات کریں, انگلینڈ کی ٹیم نے جس طرح آپ نے دیکھا کل کا میچ کیسے بھرکس نکال دیا انہوں نے بھارتی ٹیم کا, تو یہ ایک طرح سے الارمنگ جو ہے پاکستان کے لیے تھوڑی سی چیز ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ بھارتی جو بالرز ہیں وہ اس پائے کے بالرز نہیں ہیں جتنی اسٹرانگ پیس اٹیک ہمارے پاس ہے. آئی تھنک اٹس بیسٹ ان دا ورلڈ. بغیر کسی توقف کے آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو پیس اٹیک ہے اس ٹائم دنیا میں اور کسی کے پاس بھی ایسے 4 پیسز نہیں ہیں کہ جو 140 پلس بال کرواتے ہوں, جن کے پاس ورائٹیز آف ڈیلیوریز ہوں, وہ جو ہے سیم بال بھی کرتے ہوں, شاہین کی صورت میں وہ ان سوئنگر بھی ہمیں نظر آتے آتے وکٹیں بھی لیتے ہیں. تو یہ ایکچولی جو فائنل میچ ہے وہ, چونکہ اگر انگلینڈ ٹیم کی بات کریں تو ان کی اسٹرینتھ جو ہے اس ٹائم وہ بیٹنگ اسٹرینتھ پہ کھڑے ہیں, اور وہ یقیناً اپنی بیٹنگ اسٹرینتھ پہ ہی ریلائی کریں گے. وہ یہی چاہیں گے شاید ایسا ہو کہ اگر وہ ٹاس بھی جیتتے ہیں تو وہ پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دے دیں, ایسا ہو سکتا ہے. چونکہ سیمی فائنل میں بھی یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ اس طرح کا فیصلہ کوئی سامنے آئے گا. لیکن معظم یہاں پر تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے کہ اگر ہم کمپیریزن کریں دونوں ٹیموں کا, انگلینڈ کی ٹیم کا پاکستان ٹیم کے ساتھ, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے اور پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے اب اس حد تک بہتر ہو چکی ہے کہ انگلینڈ کی بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کر سکے گی, اچھا ٹوٹل اگر دینا پڑا اچھا ٹوٹل دے سکے گی, یا اگر چیز کرنا پڑا تو چیزنگ میں کامیاب ہو سکے گی؟ کیونکہ کافی تنقید کا سامنا رہتا ہے پاکستان کے جو مڈل آرڈر کے بیٹسمین ہیں, بیٹرز ہیں, وہ کریز پر ٹک نہیں پاتے ہیں. لیکن ایک جو ایڈیشن کی گئی ہے محمد حارث کی, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری ہو گئی ہے پاکستان کی بیٹنگ لائن میں؟ دیکھیں, ایک تو سیمی فائنل میں بابر اور رضوان کا فارم میں آنا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, اور اس سے تھوڑی سی امیدیں زیادہ وابستہ ہوئی ہیں کہ ہم فائنل میچ جیت سکتے ہیں. چونکہ مسلسل وہ نک میں نظر نہیں آ رہے تھے, مسلسل پرفارم نہیں کر رہے تھے. دونوں ورلڈ کلاس پلیئر ہیں, ان کی صلاحیتوں پر کوئی بھی جو ہے سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. تو اگر جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ ایکچولی پاکستان میرے خیال سے یہ نیک ٹو نیک
جو میچ ہونا چاہیے, چونکہ پاکستان کی جو بالنگ سٹرینتھ ہے وہ آؤٹ کلاس ہے اور مسلسل پرفارمنس بہت اچھی آ رہی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ اچھے بالر ہیں لیکن آپ کے اچھے دن نہیں چل رہے ہوتے, ایسا بھی کرکٹ کے میدان میں ایسا ہوتا ہے, لیکن چاروں کے چاروں ہمارے جو پیسرز ہیں اور شاداب اور نواز کی صورت میں جو ہمارے پاس آل راؤنڈر اسپنر آل راؤنڈر ہیں, ہمارے پاس اگر کوئی ان کا لیفٹی کھیل رہا ہے تو ہمارے پاس آف سپن جو ہے نا رائٹ آرم اسپنر بھی ہیں افتخار کی صورت میں. تو میرے خیال سے یہ بھرپور ایک جاندار میچ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اس میں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح بھارتیوں کی انہوں نے بھرکس نکال دی, ایسا قطعاً نہیں ہوگا, چونکہ ان کے آپ دیکھیں ان کے پاس پیسر ہی کوئی نہیں ہے, وہ 130-35 پہ بال کروانے والے سارے بالرز تھے, تو اس وجہ سے وہ ایک بیٹسمین کو ٹائم مل جاتا ہے, اور جس طرح کہ وہ ڈسٹرکٹیو بیٹسمین ہیں ان کو اگر ٹائم مل جائے تو وہ تو آپ کی بھرکس نکال دیں گے, لیکن جب آپ 145 پیس کو جو ہے سامنا کر رہے ہوں تو پھر آپ میں سوئنگ بھی ملے آپ کو. بالکل شاہین کی صورت میں یقیناً آتے ہی اگر وہ جاس بٹلر کو یا ایلیکس ہیلز کو آؤٹ کر دیتے ہیں تو ایک آغاز ہمیں مل جاتا ہے اس صورت میں, تو بہتر ہو جائے گا. سوال مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت کی کافی کمی ہے, موسم کی سچویشن کافی انپریڈکٹیبل ہے آسٹریلیا میں, دیکھا جائے 95% کہا جا رہا ہے کہ بارش کا امکان ہے. ٹرافی اگر پاکستان میں نہیں آتی, میچ اگر متاثر ہو جاتا ہے, ٹرافی شیئر ہوتی ہے انگلینڈ کے ساتھ, تو پاکستانیوں کے جذبات کی عکاسی کیجئے. اگر انڈیا کے ساتھ ٹرافی شیئر ہوتی تو شاید پاکستانیوں کو اچھا نہ لگتا, لیکن انگلینڈ کے ساتھ اگر ٹرافی شیئر ہوگی تو شاید اتنا پاکستانیوں کا دل نہیں دکھے گا. بالکل, جو آپ یہ سوال ہے ہندوستان کو لے کے ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے, ان کے ساتھ قطعاً ہم بھی شیئر نہ کرنا چاہتے جو کھلاڑی ہیں. دوسرا دیکھیں ابھی بھی ہم شیئر نہیں کرنا چاہ رہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹرافی جو ہے وہ گھر ہی آئے. جس طرح کا مومنٹم ملا ہے وہ پاکستان, جیسے ہم 92 کے ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں ویسے ہی ساری چیزیں جو ہیں ریوائیو ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ کہ ٹرافی کی صورت میں یہی ہے کہ ٹرافی پاکستان میں آئے گی, میچ بارش سے متاثر نہیں ہوگا ناظرین, لیکن اس کے لیے ہمیں اتوار تک کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.